अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी फ़हमा। मैं आपकी कुरान साथी नौरीन अकरम और आज हम इंशाअल्लाह सबक नंबर 12 ए और बी को कवर करेंगे। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 लेसन कवर हो चुके, हमारा मिड क्विज हो गया। तो अब इंशाअल्लाह जो हमारे 12 से 20 तक हम अपने लेसन कवर करेंगे, उनके साथ पहला शुरू से 1 से लेके 11 तक और इसके बाद 12 से लेके 20 तक सबको मिला के आपका फाइनल क्विज होगा। फाइनल से पहले फाइनल की रिवीजन होगी, वही जिस तरह से हमने मिड क्विज से पहले किया था। और इसमें हम आज इंशाल्लाह जो चीजें कवर करेंगे उसको भी देख लेते हैं। पिछले सबक में हमने क्या क्या किया उसमें भी हम देख लेते हैं कि जो हम अब तक सीख चुके हैं। अब आप अनम्यूट कीजिए या मुझे चैट में आंसर कीजिए। नस्ताइनु इसका तर्जुमा हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगेंगे या वही। और एक चीज आपने आज इंशाल्लाह सीख लेनी है कि ये जो हम नस्ताइन कहते हैं इसके 2 तर्जुमे कैसे बनाते हैं, और यहाँ पर हमने एक से ज्यादा तर्जुमे बनाने हैं। आपको मैंने हिंट भी दे दिया कि कोशिश हम मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं और हम मदद चाहेंगे, ठीक दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें। समी अल्लाहु, समी अल्लाह माजी, सुन ली अल्लाह ने, अल्लाह ने सुन लिया। इसके बाद है अहद। अहद हमने कुल हु अल्लाहु अहद, और उसके बाद जो इसकी थी लास्ट वाली आयम वारिक, उसका हमने जो अहद दोनों के मानी क्या सीखे थे? एक और कोई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जब हम आज के लेसन की तरफ आ जाते हैं। आज हमने इंशाअल्लाह सूरह फलक को कवर करना है, और ग्रामर में आज हम मिड क्विज के बाद थोड़े मेच्योर हो गए, हमारा जो लेवल थोड़ा सा अप हो गया। इसी तरह से हमारे इशारों का लेवल भी चेस्ट से हमारे शोल्डर या हमारी नेक तक या इसको अपने हेड तक लिया, क्योंकि ऑनलाइन में जरा देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम सीखेंगे कि हमने दौराबा और यदरिबू या जैसे फ़अला, यफ़अलु, जअला, यजअलु, फ़तहा, यफ्तहू अपने इशारे कैसे अपग्रेड करने हैं इंशाल्लाह। निकाते तालीम या शौक में हम एहतिसाब, दुआ, प्लान देखेंगे। इस सबक में इंशाल्लाह 13 नए ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 841 मरतबा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबक नंबर 12 ए और बी के इख्तिताम पर 144 ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 31,638 बार आए हैं। यानी कि अब हमारी बार इंशाअल्लाह 40,000 के करीब पहुंचना शुरू हो रही है। यानी कि 30 को हम पार कर लिया हमने। अब एक एक लेसन हम आगे बढ़ते जाएंगे और लेसन 20 तक इंशाअल्लाह 20 से पहले इंशाल्लाह 19 हमारा जो लेसन कवर होगा उसमें ही हम 41,000 इंशाल्लाह अपने जो अल्फाज हैं कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, यानी कि 50% कुरान मजीद को हम सीख लेंगे। सबसे पहले इस सूरह का तारुफ देख लेते हैं। सूरह फलक और सूरह नास को क्या कहते हैं? मुअव्वज़तैन। जैसे हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसको तअव्वुज़ कहते हैं। और ये जो सूरह है ये भी दोनों जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, दोनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगी गई है। पनाह मांगी किससे? शैतान से। किसकी पनाह में आना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में। तो पनाह मांगने वाली ये 2 सूरतें हैं। ये आपने ये जो चीजें शुरू में ऐसे हाईलाइट करके बताई जाती है, इनको आपने याद रखना है कि पनाह मांगने वाली कितनी सूरतें हैं? 2 सूरतें हैं। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक मरतबा और नमाज फजर और मगरिब के बाद 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते थे तो अपने हाथों पर फूंकते और मुअव्वज़ात को पढ़ते और फिर उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में ये वाली इसी तरह से हदीस की रिवायत मिलती है। तो इंशाल्लाह इसको अपनी जिंदगी में भी लाना है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बिल जरूर करते होंगे आप लोग, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं तो फिर अप्लाई करना और भी जरूरी हो जाता है।
اب اس سورہ میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اس سورہ میں ہر قسم کے شر کون سے؟ حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو خود اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور ان سے پھر ہم تک پہنچی۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو پھر ہم سب ان صورتوں کو پڑھنے کا اور سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اس کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ ہماری آج کی وینسڈے 8 بجے تجوید کی کلاس ہوتی ہے، اس میں بھی ضرور آئیے گا۔ اس میں ہم آج کچھ قاعدے سیکھیں گے اور اس سورہ میں آنے والے قلقلہ کے جو قواعد ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ بدھ کے روز 8 بجے ضرور آپ تجوید کی کلاس میں آیا کریں۔ سیم لنک ہے، جو یہ لنک آپ کو دیا جاتا ہے اسی لنک پہ آپ آیا کریں اور ہماری کلاس میں شرکت کیا کریں اور انشاءاللہ اس میں آپ سنایا بھی کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ کل کہہ دیجئے۔ اب یہ ہم فعل امر پر جب جائیں گے تو سیکھیں گے کل کہہ دیجئے، حکم ہے اور اس میں درخواست پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے اعوذ، اعوذ یہ ہم آج سیکھ لیں گے۔ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، دونوں طرح سے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بی کی رب، ٹھیک ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی الفلق، فلق کہتے ہیں صبح کو، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے، یعنی کہ ہم نے صبح کے رب کی پناہ مانگ لی۔ کس سے مانگ لی؟ شیطان مردود سے اور جادو کرنے والوں سے اور حسد کرنے والوں سے۔ اب کل یہ جو کہا گیا، حکم دیا گیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے سب کو۔ کل 332 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور روٹ لیٹر دیکھیں تو قاف باولام روٹ لیٹرز کے بارے میں انشاءاللہ ہم QC2 میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اچھی طرح سے اس کو سیکھا تھا، اور یہاں بھی ایک دفعہ روٹ لیٹرز بتا دیے کہ عین واو اور ذال، اس کا ابھی آپ نے یاد نہیں رکھنے، یہ تھوڑا سا انٹرسٹ دکھانے کے لیے کہ آپ اگر عین واو اور ذال کو لکھیں گے قرآن پاک کی کسی بھی ایپ میں تو آپ کو اس وزن پر آنے والے جتنے بھی قرآن مجید میں الفاظ یوز ہوئے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن کی بات کریں تو اعوذ ایک پورا لفظ ہے، اس کی آج ہم سیکھ لیں گے ورڈ بلڈنگ کیسے ہوتی ہے۔ اعوذ میں آپ نے کچھ بھی الگ نہیں کرنا، جبکہ بی اور رب، اگر آپ سے کہا جائے اعوذ برب کے ٹکڑے کیجئے تو آپ نے اعوذ پلس بی پلس رب، اس میں آپ نے آ کو الگ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے 3 ٹکڑے بنانے ہیں، یعنی کہ میں پناہ میں آتی ہوں رب کی، کس کے؟ صبح۔ فلک کا لفظ ایک مرتبہ قرآن مجید میں یوز ہوا ہے، فلک مین صبح۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دنوں رات کی آفات میں اور بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ جو فتنے، یہ حملے ہیں، بعض دفعہ ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور یہ جو شر پسند عناصر ہیں، جیسے اگر کوئی ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی سازش کرا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے بہترین حل کیا بتا دیا گیا؟ معوذتین بتا دیا گیا۔ جیسے ہم نے شیطان سے حفاظت میں ہم نے پہلی جو اپنی عادت سیکھی تھی وہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سیکھی تھی۔ اسی طرح سے اب ان کی جو یہ جو سورہ ہے، 2 سورہ، آخری 2 سورہ مبارکہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس جادو کے توڑ میں یہ آیات نازل فرمائی اور ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک ہماری حفاظت کی، اسی سے درخواست ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ وہ ہماری حفاظت کرے، کہ بے شک اللہ رب العزت حفاظت کرے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ رب العزت کی حفاظت نہ ہو
تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے، صبح کو اپنے ذہن میں لائیے، صبح کی تازگی، اس کی جو خوبصورتی، اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو دیکھا کریں کہ وہ ایک الگ سما ہوتا ہے جب سورج کو طلوع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت کی بات کی گئی کہ یہ جو صبح کا رب ہے اس کے اس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں، اب صبح کے ٹائم دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ نیند نماز سے، جو نماز نیند سے بہتر ہے، نیند کا ٹائم نہیں ہے اس ٹائم، یہ کہ بیماریوں کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ صبح کی جو فضیلت ہے وہ ہم نے تھوڑی پیچھے بھی پڑھی تھی کہ اس میں کیا کیا خاص باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کس طرح سے اللہ رب العزت صبح کو لے کر آتا ہے۔ سورج کو دیکھیں، روشنی کا ڈیزائن وغیرہ، سورج کی دوری زمین سے کتنی ہے، اور ایک خاص حساب سے دیکھیں آپ، ساری گردش ہو رہی ہے، زمین کے طرح خاص غلاف ہے جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات اللہ رب العزت نے کر لیے۔ آپ دیکھیں کہ سورج جو کیا ہے، جو آگ کا گولا ہے نا، اگر ہم اس کے قریب ہوتے یا اللہ رب العزت ہماری حفاظت نہ فرماتے تو یہ کتنا بڑا نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ آپ کا ٹائم ہے ایک دفعہ اسی طرح سے تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیجئے۔ علم یعنی کہ سکھائیے، اتنی اونچی آواز میں پڑھ لیجئے کہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز آ جائے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیے گا اعوذ اور بیکا کیا معنی ہو جائیں گے اس کے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بیکا، بیکا کو پہچانیے، کوشش کیجیے۔ ہاں جی، آپ کی۔ آپ کی، الحمدللہ۔ الفلق، الفلق کا معنی بتائیے، ابھی ہم نے پڑھا دیکھا ہے اس کو، صبح کو کہتے ہیں، رات کو رات کو، یا پھر آسمان، ٹھیک ہو گیا جی۔ صبح آگے ہے من شرری، من شرری، اب جو تجوید کے ہوتے ہیں قواعد وغیرہ اس سے الگ کر کے ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دو الفاظ ہیں، من سے اور شرری ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ ماں کے ہم نے تین معنی پڑھے ہیں، کیا، جو اور نہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، من شرری کو خلق سے جوڑنے کے لیے ان حرفوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ یعنی کہ درمیان میں زیادہ تر جو کے معنوں میں آئے گا، اور یہ کہ ایک کھڑکی کھلی رکھا کرے، ایکسیپشنز آتی رہتی ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہوتا وہ آیت کے درمیان میں ہے اور کیا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، نہیں کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے، جب ہم ترجمہ انشاءاللہ کرنے لگ جائیں گے روانی سے، تو ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلا کرے گا کہ یہ ہمیں کہا کیا گیا ہے۔ خلق، ہم نے خلق کا ایک پورا ٹیبل بنایا تھا، خلق، 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 تم خلق نہ، یعنی کہ اس نے پیدا کیا۔ اب وہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ رہے ہیں، کس چیز سے؟ یعنی کہ اب ہم نے آگے جو چیزیں بتانی، صبح کا رب، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور اس میں اس نے مطلب جو شر وغیرہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، جو چیزیں ایسی پیدا کی اس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ ہی چاہیے۔ من سے شر ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، برائی بھی اس کا معنی ہو جاتا ہے۔ من کو ہم نے سیکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کے ساتھ ہم نے من ہو، من ہم، من کا، منی، منکم اور مننا، یہ ہم نے ایک ٹیبل بھی پورا بنایا تھا۔ شر تکلیف کو بھی کہتے ہیں، 30 ٹائم یہ لفظ قرآن پاک میں اسی طرح سے یوز ہوا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، اگر پوچھا جائے شر کے کیا معنی ہے، شر کے دو معنی ہیں، تکلیف، برائی۔ اب اگر آپ کو کوئز میں دے دیا جائے شر کے معنی تکلیف یا برائی، یا پھر نیچے دونوں دے دیے جائیں، تکلیف، برائی، تو آپ نے دو معنی والا اس میں سے چوز کر لینا۔ اب شر میں آپ دیکھ لیجئے، اردو میں جو چیزیں شر میں یوز ہوتی ہیں، شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز عناصر، ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں یہ ساری اسی ایک لفظ سے، اس کا جو ہے روٹ لیٹر وہ کیا ہے، شین، را، یعنی کہ یہ ڈبل حروف آئے ہیں اس میں، تو اسی یہ جو روٹ لیٹر ہے اسی کے جو ہم الفاظ نکالیں گے، اس میں سے شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز وغیرہ۔ اور جب ہم ٹیبلز میں جاتے ہیں تو ٹیبلز میں بھی ان کے کافی پورے 21 چابیاں یا اس سے بھی زیادہ اس کے سیگے بن جاتے ہیں، سوری چابیاں تو نہیں ہم کہہ سکتے، اس کے سیگے بن جاتے ہیں بہت سارے۔ ماں یہاں پر جو کے معنوں میں یوز ہوتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے کہ ماں کے اور معنی بھی ہیں، جیسے عربی بول چال میں فی اور ماں، اس کو جب ہم اکٹھا کرتے تو ماں فی ہی،
اس میں، یعنی کہ اس میں نہیں ہے والا معنی زیادہ تر، یہ جو عرب کی بول چال ہے عربی، اس میں زیادہ تر ما فی ہی، اس میں نہیں ہے، اس میں نام مطلب حروف کے ساتھ جب جڑ کے آئے تو اس میں نہیں کے معنی یوز ہوئے ہیں۔ ماں اور من، یہ ہم نے دو دیکھے تھے الفاظ جن کے، جیسے اب ماں کے ہم نے سیکھے نہیں، کیا اور جو، اسی طرح سے ہم نے من کے بھی دو معنی سیکھے، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے حروف کے ساتھ کس طرح سے آیا، ما فی ہی، اور جب ہم نے اس کو فعل کے ساتھ بھی دیکھ لیا، ما خلق، نہیں پیدا کیا اس نے، اور جب ہم اس کو سوال میں کریں گے، دیکھیں ما دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین، من شرری ما خلق، اور جو کے معنی میں بھی دیکھ لیا، اس چیز سے جو اس نے پیدا کیا۔ اب ما خلق کا ہم نے یہ کیا تھا کہ کویسچن کیا تھا، حل خلق کا، کیا اس نے پیدا کیا، تو ما خلق کا اس نے پیدا نہیں کیا۔ اب یہ جو تھوڑے تھوڑے ہم ٹیبل کرتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا اپلائی کرنا شروع کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے ایک اچھی طرح سے آج نوٹ بھی کر لیں کہ جب ہم ماضی میں نفی کریں گے تو ماں کے ساتھ کریں گے، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ اس سے اگلے والے لیول پر جائیں گے۔ اسی طرح سے من کے دو معنی آتے ہیں، ہو بھی آتا ہے جیسے انگلش میں، ٹھیک ہے، کون اور جو دونوں طرح سے، ٹھیک ہے۔ من اسی طرح سے اس میں جیسے ہو دو مرتبہ انگلش میں یوز ہو جاتا ہے، بالکل اسی قاعدے کے مطابق اس جو عربی میں ہم من کا معنی یوز کرتے ہیں، من ربو کا، کون ہے تمہارا رب، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی اس کی، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ جب شروع میں آ گیا تو من نے سوالیہ کے معنی دے دیے، اور جب بیچ میں آ گیا تو وہ آ گیا جو کے معنی میں، جیسے who are you تو ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ اسی طرح سے I am who، مطلب اس کے بعد ہم اس کے آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، قرآن، ٹیچر، یا جو بھی ہم اس کے بعد معنی، یعنی کہ اس میں ہم جو والا معنی یوز کر لیں گے۔ اسی طرح سے من کو بھی ہم اسی طرح سے یوز کریں گے۔ آگے ہے من شرری ما خلق، خلق پیدا کیا، اب اس میں خلقہ میں آپ دیکھیں خالق، مخلوق، خلق خدا۔ اب یہ جو چیزیں نیچے لکھی ہوئی ہیں، خالق، مخلوق، خلق، یہ انشاءاللہ ہمارے ٹیبل پورے ہوں گے۔ ہاں، جب ہم پورا ایک ٹیبل جس میں 21 سیکھیں ہم سیکھیں گے، اس میں ہم یہ تینوں چیزیں سیکھ لیں گے۔ ان چیزوں کو آپ ایسے کہیں پہ لکھ لیا کریں یا نوٹ کر لیا کریں کہ جو ہم نے آگے پڑھنا ہے، اور ہم نے یہ سارا اسی کورس میں یعنی کہ QC1 میں ہی سیکھ لینا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ٹیبل کو آگے آگے لے کے بڑھنا ہے۔ من شر ما خلق، سے شر ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کیا ہے، یعنی کہ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ مخلوق کے شر سے۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی طرح جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، بعض بے جان چیزیں بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، تو اسی طرح سے کچھ جاندار چیزیں جیسے یہ کہ کیڑے مکوڑے ہیں، حیوانات ہو گئے، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان کا، تکلیف کا یا برائی کا باعث بنتے ہیں، تو ان سے بھی ہم نے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیجیے آپ بھی۔ اچھا جی، اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، وَمِن شَرِّ، با کا ترجمہ کیجئے، من کا کیجئے، اس کے بعد شرری کا کیجئے، آسان ہو جائے گا۔ سی آئے گا، اور شر سے۔ الحمدللہ۔ شر کے ہم نے دو معنی کیا پڑھے؟ برائی اور تکلیف۔ الحمدللہ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اور شر سے اندھیرے کے، اذا جب، وقب چھا جائے، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم جب ٹکڑے بنانے کی بات کریں گے تو وا، من اور شر، وا اور من سے اور شر، شر یہاں پہ اردو کی روانی کی وجہ سے تھوڑا سا دل بدل کر دیا گیا ترجمہ۔ غاسق کا لفظ بھی قرآن مجید میں ایک مرتبہ یوز ہوا، غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ از اور ایزا دونوں صورتوں میں اس کا معنی جب آئے گا، قرآن مجید میں کہیں آپ کو از لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں ایزا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم اس کو بھی کور کر لیں گے۔ دیکھیے چلے ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایزا کے بعد ماضی آئے تو وہ مضارع بن جاتا ہے، جیسے وقابہ، ہم نے ماضی کیا ابھی تک، وقابہ وہ چھا گیا، اور جب ہم کہیں گے ایزا وقب جب وہ چھا جائے، اب ہمارا یہ اشارہ اوپر چلا جائے گا، یعنی کہ معنی میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن جو ہمارا لفظ ہے اس کو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا،
لیکن از اور ایزا سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ جب بھی ایزا آئے گا تو ایزا کے بعد ماضی والا ترجمہ مضارع میں یعنی کہ حال اور مستقبل میں چلا جائے گا. اس میں ہم نے کیا بات سیکھی کہ روزانہ 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے تو الٹ پلٹ کی سوچیں بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں. کئی فتنہ انگیز شر انگیز خیالات بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح سے رات کے وقت اکثر غلط چیزیں شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب بدکاریاں وغیرہ یہ زیادہ تر کہ عمومی بات ہے کہ رات کے ٹائم ایسے کام کیے جاتے ہیں. اور دشمن کے حملے وہ بھی زیادہ تر رات کو آسان ہوتے ہیں تاریکی میں. یعنی کہ ہم نے یہاں پر ایک اور چیز کی سے پناہ میں آئے، وہ کیا ہے؟ اندھیرے سے جب وہ چھا جائے. ایک ہم نے ہر اس چیز کو جسے پیدا تو اللہ رب العزت نے کیا ہے لیکن وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں، اس کی پناہ. اور اسی طرح سے اب ہم نے اگلی جو بات کی وہ ہم نے اندھیرے سے پناہ مانگ لی. کس کی پناہ میں آئے؟ صبح کے رب کی پناہ میں. یعنی کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ صفت ہے کہ وہ صبح کا رب ہے. اور اس کے بعد ہم نے 2 شرور یہاں پر ان سے پناہ مانگ لی. اور اب ہے من شر النفاثات فی العقد. ومن شر اسی طرح سے ترجمہ کریں گے. نفاثات کہتی ہیں پھونکے مارنے والیاں. اب آپ اس کو دیکھیں، نفاسہ ہوگا یعنی کہ گولتا ہوگی تو وہ ایک پھونک مارنے والی. نفاسات یہ ہم نے جیسے کیا تھا جیسے صالحہ صالحات، کافرہ کافرات. اب یہ جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، یہ لکھنے کا سٹائل ہے کہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے. آپ اس کو دوسری طرح بھی لکھ کے دے سکتے ہیں کہ جیسے نفاسات الف لگا سکتے ہیں دونوں جگہ پر. فی میں العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، جیسے ہم نکاح وغیرہ کا بھی کہتے ہیں نا عقد، وہ بھی ایک اسی طرح سے گرہ کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. یہ لیجیے نفاسات کا بھی آ گیا. اب آپ دونوں طرح سے دیکھ لیجئے، یہ مؤنث ہے اور یہ دیکھیے گولتا، اور ہم نے اس کی جب جمع بنائی تو ہم نے الف کے ساتھ لمبی تا لگا دی. ایک پھونک مارنے والی جادوگرنی نفس جادوگر. اس میں دونوں طرح کے آ جائیں گے، مطلب جادو کرنے والے بھی اور کرنے والیاں بھی دونوں آ جائیں گے. پھونک مارنے والیاں جادوگرنیاں اور نفوس جادوگر. اب ایکچولی ہم لوگ کرتے ہیں اس کو ایسے پہچان کے لیے ہم نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو ہم اس کا جب رواں ترجمہ کرتے ہیں تو جہاں پر یہ تا اور اس طرح کے الف تا کی ہم نے بات کی، ہم اس کا مؤنث والا ترجمہ کرتے ہیں. اور کچھ ویسے بھی وہ عورتیں ہی تھیں جنہوں نے اس طرح سے رسی پہ ایسے گریں لگا لگا کے اور جادو کیا تھا. اب یہ جو ہے عقد، عقد یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عقدہ کی. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ گول تا مؤنث کی علامت ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا. ایکسیپشنز آئیں گی، ان کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور یہ ایک کھڑکی آپ نے کھلی رکھنی ہے کہ ہمیشہ گول تا والا لفظ مؤنث نہیں ہوگا. جیسے ملائکہ، اسی طرح سے جو ہمارے کافی سارے نام ہیں، صالحہ، حذیفہ، اور اسی طرح کے جتنے نام گول تا پر ختم ہوتے ہیں جن کو ہم تا کی بجائے ہا بھی کہہ دیتے ہیں ساکن کرنے کے لیے، تو سارے کے سارے مؤنث نہیں ہوتے. یہاں پر عقدہ کی جو جمع ہے عقد. اب آپ نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ گول تا نظر آنے کا مطلب مؤنث نہیں ہے. موسٹلی مؤنث ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہے. عقد کہتے ہیں جیسے شادی کی گرہ ہوتی ہے، فی العقد گرہوں میں. یعنی کہ وہ پھونک مارتی تھی، جیسے تھوڑا جادو کیا پھر ایک گرہ لگائی، پھر جادو کیا پھر گرہ لگائی. اس سے گروہ پر پھونک مارنے والے یہ جو باقی عام روٹین میں بھی کوئی جادو وغیرہ کرتے ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر مسئلہ کا حل کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مت کھاؤ وہاں مت پیو، کچھ بھی یہ ہو جائے گا، یا اس سے جس کو ہم توہمات بھی کہتے ہیں. تو یہ صورت اس طرح کے تمام توہمات کا بھی بہترین علاج ہے. آپ کو جہاں کوئی شک ہو کسی بھی قسم کا کہ کسی نے کچھ کیا کروایا نہ ہو، معوذتین پڑھیے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیے کہ بے شک اللہ رب العزت سے زیادہ بڑھ کر کون حفاظت فرمانے والا ہے. جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ بھی ڈگمگانے لگ جاتا ہے جب کوئی آپ کو نا آپ کے جادو کروایا گیا تو فوراً یہ جو پیر فقیر اس طرح کے لوگ اس طرف ہی دوڑتے ہیں.
اور اس کے علاج کی خاطر غلط کام بھی ہونے لگتے ہیں. حالانکہ یہ بات ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ کوئی بھی برائی کا کام اچھائی پر غالب نہیں آ سکتا, کوئی بھی برا کام اچھا نتیجہ نہیں دے سکتا. ہمارے بعض خاندانوں میں یہ اچھا یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹ باندھتے ہیں. وہ کون ہے؟ شیطان. جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جب جیسے انسان اٹھتا ہے, اچھا اس کی ہم ایک پوری دیکھ لیتے ہیں, حدیث دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی یعنی کہ سر کا جو آخری حصہ ہے, جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے, پس تو خوب سو. اب جب انسان فجر کے لیے اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر وہ وضو کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام کی تمام گرہیں کھل گئیں, اور وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش پاکیزہ نفس ہوتا ہے, ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے. اور یہ بھی حدیث آپ کو بخاری شریف میں بھی ملے گی, مسلم شریف میں بھی ملے گی. یعنی کہ یہ جو جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث سے متعلق, بہت ہی یہ صحیح احادیث کا اس میں استعمال کیا گیا تاکہ آپ اس کو خود بھی سرچ کرنا چاہیں تو آسانی سے سرچ کر سکیں انشاءاللہ. اب ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجیے, اور اس میں سے آپ پہچانا بھی کریں. اب جیسے وا اور من ہے, یہ دونوں ہم نے دیکھ لیے کہ یہ ہیں حروف. اسی طرح سے ال آ گیا تو نفاسات یہ اسم ہو گیا. پی ہم دیکھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, اور اس میں جو العقد آ گیا اس کو بھی ہم نے پہچان لیا. اب یہ جو شر ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اب اسی سورہ میں شررن بھی ہے, شررل بھی ہے, تو اس کو ہم 2 زیر کی وجہ سے پہچان لیں گے. کچھ ہڈن چیزیں ہم اگلے کورسز میں ہم کور کر لیں گے. تو خود کا معنی بتائیے گا, ایک گرہ ہوگی یا زیادہ گرے ہوں گی؟ زیادہ اب یہ جو ہماری آخری بات ہے, تیسری بات, یعنی کہ 3 شرور جس سے ہم نے اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے, پناہ مانگی. اس کی پناہ میں آئے صوبوں کے رب کی پناہ میں ایک صرف, اور 3 شرور. ایک شرور تھا جو جتنے بھی شہر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اس میں تھا اندھیرا, اس کے بعد بات کی گئی جادو کی, اور اب جو تیسری بات ہے وہ حسد کرنے والوں کی. وَمِن شَرِّ, اور شر سے, حاسدٍ, حاسد ہمارا اسم فاعل ہوگا, اس کو انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. حسد کرنے والے کے اذا, پھر وہی اذا یوز ہوا جب وہ حسد کرے. ویسے معنی بنتا ہے حسدہ, اس نے حسد کیا. اب ہمارا معنی, اب یہ جو ہمارا اشارہ یہی رہے گا حسدہ پہ, لیکن معنی چلا جائے گا ہمارا مضارع پہ, یعنی کہ فعل حال یا فعل مستقبل پہ اس کا معنی چلا جائے گا کہ جب وہ حسد کرے, آج کرے, مستقبل میں کرے, کبھی بھی کرے, یا وہ حسد کرتا ہے. یعنی کہ اب ہمیں ایک اور چیز سے بچنے کے بارے میں بتایا گیا, اور شر سے حسد کرنے والوں کے, کہ جب وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ ہم دیکھ چکے, کوئی شخص یہ چاہے کہ یہ جو فضل دوسرے کو ملا اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے, یا یہ کہ کم از کم اس سے ہی چھین جائے, مجھے نہیں ملتا نا سے, بس اس سے چھین جائے, اس کو کہتے ہیں حسد. جبکہ رشک, ایک چیز ہوتی ہے حسد اور ایک ہوتی ہے رشک. رشک کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ مجھے بھی مل جائے. اب آپ اگلے اس کی 2 چیزیں دیکھیے کہ حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے. آپ کسی کو نماز پڑھتا دیکھیں, آپ کسی کو اچھے اعمال کرتے دیکھیں, کسی کی آپ خوشحالی دیکھیں اس کے مال دولت کی وجہ سے, یا کسی کے بچوں کے دیکھیں کہ ان کی کامیابیاں کامرانیاں, اس پہ رشک کرنا کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا, ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنا. کسی کو دیندار دیکھیں, اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح سے دیندار بنا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر رشک ہے. اب کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر کہیں کہ یا تو ہمیں مل جائے یا پھر کم از کم اس سے تو ضرور چھین ہی جائے, اس بات کو حسد کہتے ہیں. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. از اور ایزا ان دونوں صورتوں میں 239 اور 423 کی ترتیب سے آئے ہیں. یعنی کہ از اور ایزا دونوں قرآن پاک میں جب کے معنی میں یوز ہوں گے.
یہ ہم دیکھ چکے کہ ایذا کے بعد ماضی کا معنی مضارع میں چلا گیا، یعنی کہ حسدہ اس نے حسد کیا، اور ایذا حسدہ جب وہ حسد کرے. جیسے موچی موچی سے حسد کرتا ہے، یہ عام بات ہے، عام طور پر ساتھیوں ہی سے حسد ہوتا ہے نا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کام دیا، میرے پاس کام نہیں ہے، یا ہر کوئی اس پہ بھروسہ کرتا مجھ پہ نہیں کرتا. تو یہ جو ساری رزق کی بانٹ ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اپنا یقین پختہ اور مضبوط کیجئے کہ اللہ رب العزت نہ چاہے تو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. اس کے لیے بڑی ایک مجھے پیاری سی آیت مبارکہ یاد آئی ہے کہ جب ایسا آپ کے ساتھ ہو یا اس طرح کی سچویشن میں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پڑھیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. بڑی پیاری آیت ہے. یہ دعا بھی ہے، یہ صبح و شام کی دعاؤں میں 7 مرتبہ فجر اور مغرب میں اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر جب توکل ہوگا تو آپ حسد سے بچیں گے، اور حسد کے جو نقصانات ہیں اس سے بچیں گے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرنے کی کوشش کرے گا، یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ان کو دوسروں میں آپ کی برائیاں خامیاں بیان کرے گا. اسی لیے ہم نے یہ دعا کرنی ہے. اب ہم حاسد کا ویسے ہمیں پتہ بھی نہیں بظاہر کہ کون ہم سے حسد کر رہا، جل رہا، جیلس ہو رہا، ہمیں پتہ نہیں ہے. اب ہم نے کیا کرنا، اس کا بہترین حل بتا دیا گیا کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ، اور خاص کر کے بتایا گیا فجر اور مغرب میں سورہ اخلاص کے ساتھ دونوں سورتیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ کے یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح سے ویسے بھی دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے والوں سے بچا اور حاسد کے شر سے بھی بچا، کیونکہ نظریں بد لگتی ہے، اور یہ اس طرح سے ہے کہ اس کا بتایا بھی گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ نظر یا نظر بد برحق ہے، لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ساتھ ہی ساتھ بلکہ پہلے ہمیں بتائے کہ علاج کہ ہم نے کرنا کیا ہے. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اللہ تم نے اس کو کیوں دیا. اب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والا آپ کا بھلا چاہ سکتا ہے، اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے فوراً دعا کرے، غائبانہ طور پر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جی آپ نے اس کو دیا ہے مجھے بھی ملے. مجھے بھی دینا تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کوئی دینے والا دے نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے. اور شر سے یہ ہم نے آج جو بات سیکھی کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت بیان ہوئی سورہ الفلق میں، اور وہ صفت کیا ہے کہ وہ صبح کا رب ہے. قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق صبح کا رب، ٹھیک ہے، صبح کے رب کی پناہ میں ہم آ گئے. اب آگے کی 3 چیزیں ہم نے سیکھی بھی، اور اس کے بعد بتایا گیا اگلی آیت میں وہ جو شر اس نے پیدا کیے ہیں، پیدا اللہ رب العزت نے کیے، لیکن اس سے بچنے کے فارمولے بھی بتا دیے. ہم نے سب سے پہلے دیکھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کے بعد تھا ومن شر غاسق، غاسق یعنی کہ اندھیرے کا شر. اس کے بعد ہم نے پڑھا پھونک مارنے والی نفاسات، ٹھیک ہے، فی العقد، جادو وغیرہ سے. اس کے بعد حسد سے، یعنی کیا بات ہو گئی، اندھیرا، جادو، حسد. جب ہم نے ان کا لب لباب یا اس کو مختلف الفاظ میں نکالا تو ہماری 3 چیزیں، 3 شرور. 3 شرور کون سے، ان کو بار بار آپ یاد کر لیجئے، پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت 3 شرور، ایک صفت اور 3 شرور. جادو سب سے پہلے جادو نہیں آئے گا، سب سے پہلے آ جائے گا اندھیرا، جادو، حسد. اسی ترتیب سے یاد کر لیں. سورہ آپ کو یاد ہے، سورہ کو سامنے رکھ کے اس میں یہ 3 چیزیں نکالیں اور بھی آسان ہو جائے گا. اچھا جی، ایذا کا ترجمہ کیا تھا، کون، کیا، کہاں یا جب. کوئکلی ایذا کا ہم نے کیا ترجمہ سیکھا، جب. الحمدللہ. اچھا جی، بات آ گئی سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شرور کون سے بتائے گئے. ٹھیک ہو گیا، بی، رات اور جادو. اچھا جی، حسد کا معنی کیا، معنی ہے حسد کا، دوسروں کی نعمتیں چھین جائیں یا دوسرے جہنم میں جائیں یا دوسرے کا بلا ہو جائے یا دوسروں کو دیکھ کر خوشی ہو. اے، اور یہ اکثر ہم کہہ بھی جاتے میری طرف سے جائے جہنم میں، تو ایسی باتوں سے بھی ذرا بچنا ہے انشاءاللہ. حدیث میں حسد کرنے سے کیوں روکا گیا، کیونکہ حسد کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے،
حسد سے سماج کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ یا ایک اور آپشن ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یا حسد کرنے والے کا بی پی بڑھ جاتا ہے. ہاں جی سی ہاں حسد جی، ویسے نیکیوں بی کو پی کھا تو جاتا بڑھتا ہی ہوگا، دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے بی پی تھوڑا بڑھ ہی جاتا ہوگا. ہے. ہاں جی ایسا. ہاں جی. اب سورہ فلق میں کس احساس سے پڑھتا ہوں؟ حفاظت یا پھر برکت حاصل کرنے کے لیے، یا سنت پر عمل کرنے کے لیے، یا پھر اللہ سے قریب ہونے کے لیے؟ ہاں جی حفاظت مانگنے کے لیے. ہاں جی، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی حفاظت مانگتے ہیں. ویسے باقی بھی ہو سکتے ہیں کہ سنت بھی ہے معوذتین کو پڑھنا. من شری ما خلق میں جو چیزیں جن کا خاص طور پر 3 شروع کا ذکر کیا گیا وہ بھی آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیجئے. غاسق نفاسات یعنی کہ جادو، جو وہ جادو کون سا تھا؟ وہ گروں پر پڑھ پڑھ کے پھونکنے والا جادو تھا. اور حاسد یعنی کہ حسد کرنے والا. یعنی کہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے. رات کا بھی شر ہو سکتا ہے، جادو کا بھی، اور یا پھر حاسد کرنے والے کا شر بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو ان سب سے بچنے کے لیے فارمولا کیا ہے؟ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیے. کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے تھے. فجر و مغرب بعد 3 مرتبہ پڑھ لیتے. اور آپ دیکھیں کہ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو شرور ہے ان سب سے محفوظ رہے. اللہ رب العزت کا دیا ہوا فارمولا استعمال کیجئے. اس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے اور کسی کا کوئی کچھ نہیں جاتا. یعنی کہ پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. اب دعا کیسے کرنی ہے؟ اس کوشش کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو. یعنی کہ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ چکا ہے کہ کسی ملک میں مسلمان جو حملے سے محفوظ ہے، کوئی بھی اسلامی ملک ہو، یعنی کہ مسلمان محفوظ نہیں ہے. تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں ہے، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے جانے محفوظ نہیں ہیں. یہ سارے لوگ مل کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اکیلے اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کے لیے صحیح اجتماعی تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ تو اپنی سی کوشش ہم نے ضرور کرنی ہے. اور اسی طرح سے کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ یہ بات بھی ان کے دیکھنی کہ اللہ رب العزت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے صرف اور صرف نماز قرآن نہیں سکھایا تھا، بلکہ انہوں نے عملی طور پر تبلیغ میں حصہ لیا تھا. کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف قرآن سیکھتے اور نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ اب ہم جو فیمیل سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ جو جتنا ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اس کو ہم آگے پڑھا سکتے ہیں. اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو پڑھائیں، یا جس طرح سے ہم یہ جو آج کل تو آن لائن کی اتنی اچھی سہولت ہمیں میسر ہے، اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں. تو یہ بھی ایک طرح سے اسی طرح سے اسلام کو پھیلانے میں انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی سی کوشش شامل ہو جائے گی. بربادی کے لیے صرف یہی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے. یعنی کہ اگر اتنی طاقت ہو تو ہاتھ سے جہاد کرے، نہیں اگر کر سکتے تو زبان سے کریں، اور اگر زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل سے برا جانے، اور اس کے نیچے ایمان ہے ہی نہیں. یعنی کہ آخری درجہ کیا ہے کہ اس کو دل سے برا جانا جائے. بریک کا اتنا کوئی چلے خاص ٹائم نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کور کر لیتے ہیں. یہاں پر ہمارا یہ جو پارٹ تھا ہماری قرآن کی سورہ فلق کو ہم نے کور کیا. اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ بی پارٹ پر چلے جاتے ہیں. چلیے جی، پھر ہم بی پارٹ پر آتے ہیں. بی پارٹ میں ہم نے سیکھنی ہے گرامر، اور آسان طریقے سے سیکھنی. کیسے سیکھنی ہے؟ ہم نے کہا تھا گرامر کو ہم کریں گے TPI کے ساتھ، یعنی کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ہم نے دیکھا کہ الفاظ یا کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. الفاظ یا کلمے کی 3 اقسام. اپنے ہاتھ اٹھائیے، TPI کو یوز کیجئے. اس طرح سے فنگر ٹپ پر ان چیزوں کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. کون سی اقسام ہے؟ اسم، فعل اور حرف. پھر ہر ایک میں سے ہر ایک کی 2 باتیں یاد کی. اسم کسی بھی چیز کا نام اور صرف اس کے بعد فعل پر آئے. تو فعل میں یہ تھا کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا، اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. کرنا یا ہونا بھی اب اس کو صرف ایک ہی کیٹیگری میں لیں گے. اس کے بعد پھر زمانہ. زمانہ کیا ہے؟ جیسے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، یعنی کہ اس میں زمانے بھی پائے جا رہے ہیں. سوری، امر جو ہے وہ زمانہ نہیں ہے. زمانہ صرف فعل حال، فعل مستقبل اور جو فعل ماضی ہے. اردو میں 3 ہو جاتے ہیں، جبکہ عربی میں یہ 2 ہی ہیں. 2 کیٹیگری میں ان کو کیا گیا.
حرف کیا ہے؟ حرف میں جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائیں. ہم آج کل افعال کر رہے ہیں. افعال میں ہم نے دیکھا تھا کہ عربی کے اکثر الفاظ 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. ٹھیک ہو گیا جی. فعل ماضی میں ہم نے سیکھا تھا جو کام ہو گیا جس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، جو کام ہمیشہ کے لیے ہو چکا اس میں یقین پایا جاتا ہے کہ وہ کام ہو چکا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. یوں یہ ہمارا پرفیکٹ ٹینس ہو گیا. ہم نے سیکھا تھا ایروپلین اڑ گیا، اس کی ٹیل نظر آ رہی، وہاں پر ہم نے تبدیلیاں کی، لیکن وہ اڑ گیا ہے، جا چکا ہے. اب ہم اس کو دوبارہ اس طرح سے نہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو موڑ سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں. جبکہ فعل مضارع اب آپ اسی میں دیکھ لیں، ایروپلین آ رہا ہے تو آپ اس کو رن وے پہ اترتا دیکھتے ہیں، لوگوں کو اترتا دیکھتے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ تبدیلیاں کہاں ہو سکتی ہیں. تبدیلیاں مستقبل میں ہو سکتی ہیں، حال میں ہو سکتی ہیں، ماضی میں تبدیلی ممکن نہیں. فعل مضارع میں ہم نے آج 2 چیزیں سیکھنی. وہ کیا ہے کہ جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا آگے اگلی زندگی میں، مطلب آگے انشاءاللہ ہو جائے گا مستقبل میں. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ فعل امر کو جب کور کریں گے تو اس پہ بات کریں گے. فعل ماضی جو ہو گیا اس میں ہم نے کیا تھا، ایک ایک کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نے اشارے بھی دیکھنے ہیں کہ چیسٹ لیول پر لے آئیے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. خود آپ کھڑے ہو کے اشارے کریں گے نا، یا بیٹھے بیٹھے بھی کر لیں، تو آپ نے اپنا لیول یہ رکھنا ہے کہ بالکل اپنے چیسٹ کے لیول پہ اشارہ کرنا ہے. یہ ہمارا ماضی کا اشارہ ہے. اس میں ہم نے سیکھا تھا حل فعلا، نام فعلا، حل فعلو، نام فعلو، حل فعلتا، نام فعلتو، حل فعلتم، نام فعلنا. اس کے بعد ہم نے ایک اور بڑی اہم چیز سیکھی تھی کہ جب ہم 2 پیش والی تنوین لیں گے تو یہ تنوین ہماری فاعلی حالت ہوگی، یعنی کہ اس میں کام کرنے والا پایا جائے گا. جبکہ ہم 2 پیش کو ختم کر کے 2 زبر لگا دیں گے تو اس میں مفعول یعنی کہ جس پر کام کا اثر پڑا وہ معنی ہو جائیں گے. جیسے خیرن میں خیر جو ہے، آپ کسی کا نام سمجھ لیں، یہاں پہ زیدن ہے تو زیدن کام کرنے والا ہے. زیدن جب ہوگا تو زید پر کام کیا گیا. جیسے کہ ضربا زیدن، زید نے مارا، جبکہ ضربا زیدن کہ اس نے زید کو مارا، پھر زید کو مار پڑی، یعنی کہ زید پر کام ہوا. اسی طرح ہم نے دیکھا حل فعل خیرن، نام فعل خیرن، حل فعلوا خیرن، نام فعلوا خیرن، حل فعلت خیرن، نام فعلت خیرن، حل فعلتم خیرن، نعم فعلنا خیرن. یہ سارا ہم جو پیچھے کر کے آئے ہیں، جتنے بھی ہم نے ٹیبل کیے، ہم نے ٹیبل اپنے جو 11 ٹیبل کیے تھے ان سب کے ہم نے ماضی بنانا سیکھ لیے تھے. آج ہم نے ماضی سے مضارع پر آنا ہے. جس طرح سے ہم نے یہ سفر ماضی سے حال تک کیا، اسی طرح سے ہمارے اشارے بھی دیکھیے نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی کہ اپ لیول ہو گئے، اپ گریڈ ہو گئے. اپنے اشاروں میں یہ تبدیلی آپ نے رکھنی ہے تاکہ اگر آپ سے فعلا یفعلو کہا جائے تو آپ کو پتا ہو کہ فعلا اس نے کیا، جبکہ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. اس کو ہم انشاءاللہ بھی سیکھ لیتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات، جب لائیو کلاس ہوتی ہے، مطلب فزیکل کلاس آن سائٹ ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہاں سے ایسے شروع کرتے ہیں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جبکہ جب ہم یفعلو سے کرتے ہیں تو آواز کو بھی بلند کر لیا جاتا ہے، اپنے اشاروں کو بھی بلند کر لیا جاتا ہے تاکہ ان میں فرق محسوس ہو جائے. اب ہم 3 حروف فعلا سے فعل مضارع کے مختلف سیغوں کو بنانا سیکھیں گے. وہی جو ہم نے 6 سیغے پہلے سیکھے انہی کو ہم فعل حال اور مستقبل میں سیکھیں گے کہ ان کا جب ہم نے ترجمہ قرآن مجید میں کرنا ہے فعل مضارع کا یعنی کہ حال اور مستقبل کا تو کہاں تبدیلیاں آنی ہیں. اب یہ ہے امپرفیکٹ ٹینس، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے کیا تھا فعلا، اسی طرح سے ہم کریں گے یفعلو، وہ کرتا ہے. اب اگلی جو تبدیلی ہے اس پر ہم نے تبدیلی آخر پر کرنی ہے. سوری، اس پہ ہم نے تبدیلی ہے جو شروع میں کی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یا اور لام کے اوپر پیش آ گئی یفعلو، فعلا سے بن گیا یفعلو. جمع کے لیے ہم نے یفعلو کے ساتھ واو نون کا اضافہ کرنا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. اور جب ہم نے سامنے کا اشارہ کرنا، انتا والا اشارہ کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے تفعلو، آپ کرتے ہیں. اس کے بعد افعلو، اب آپ نے دیکھیے ہم نے کیا تھا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں.
افعلو میں کرتا ہوں. اب ہم نے جتنا پیچھے پڑھ لیا اب اس کو اپلائی کرنا شروع کر لیجیے. اور اس کے بعد ہم نے جو جمع کا کرنا ہے سامنے کا اشارہ تفعلون آپ سب کرتے ہیں. اب جو آخر میں نحنو کے لیے ہم نے کرنا نفعلو کرنا ہے اس کو ہم نے نفعلونا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جو نون ہے واو نون کا نون جو ہم نے جمع کی نشانی بنائی اس کو ہم نے شروع میں پڑھ لیا. اس میں یہ تبدیلی ہم نے شروع میں کر لی اور ہم نے اس طرح سے دو نون اکٹھے نہیں کرنے. آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جمع میں جب اپنی طرف کا اشارہ ہوگا تو لام پر بات ختم کرنی ہے. جیسے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا, تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, اور نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور اس طرح کے افعال قرآن مجید میں اسی اوزان پر 8500 مرتبہ افعال اسی اوزان پر آئے ہیں. یعنی کہ اتنے افعال ہیں جو ہم صرف یہ چیزیں تھوڑی سی تبدیلیاں سیکھ لیں گے تو ہم ایک ورڈ سے یہ والے سیکھے خود بخود بنانے سیکھ جائیں گے. اور اس میں بھی وہی قاعدہ ہے, کوئی نئی سائنس نہیں ہے. حل یفعلو جیسے ہم نے کہا تھا حل فعلا, ہم نے کہا تھا نعم فعلا, اب ہے حل یفعلو نعم یفعلو کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا, نعم یفعلو جی ہاں وہ کرتا ہے یا کرے گا, حل یفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں, نعم یفعلون جی ہاں وہ سب کرتے ہیں. اب آسانی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, صرف کرتا ہے کرتے ہیں کا ترجمہ کر لیجئے, لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ اس میں ہم نے فیوچر کا ترجمہ بھی کرنا ہے. حل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں, نعم افعلو جی ہاں میں کرتا ہوں, حل تفعلون کیا آپ سب کرتے ہیں, نعم نفعلو جی ہاں ہم سب کرتے ہیں. جیسے فعلا کا جواب فعلا سے کیا اور اس کے بعد فعلو کا فعلو سے, اسی طرح سے یفعلا کا جواب یفعلا سے, یفعلون کا یفعلون سے, اسی طرح سے جب ہم نے کہا تھا فعلتا کا جواب فعلتو سے, اب ہے تفعلو کا جواب افعلو سے, اور اس میں ہم نے کیا تھا فعلتم کا جواب فعلنا سے, اب آ گیا تفعلون کا جواب نفعلو سے. یہاں تک سب کو سمجھ آئی؟ مجھے بتائیے گا ایک مرتبہ. یا میں صرف خود پڑھ رہی ہوں, مجھے بتائیے گا. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس یا سب سو گئے؟ میڈم ماشاءاللہ مجھے تو سمجھ آ گئی آپ کی اچھا بہت جی, اچھی. الحمدللہ الحمدللہ. میرے کہا تھوڑا سا ہل جائیں, تھوڑا سا جاگیں, اپنے ہاتھوں کو کھولیں, ہاتھوں کا استعمال کریں, تبدیلیاں دیکھیں تبدیلیاں کہاں پر ہو گئیں. فعلا کے ساتھ ہم نے ماضی میں اینڈ پر تبدیلیاں کی تھیں, جبکہ مضارع میں شروع میں تبدیلیاں ہیں, اور جمع میں واو نون کا اضافہ یہ تبدیلی صرف جمع کی وجہ سے آئی ہے, ورنہ تبدیلیاں شروع میں ہیں. شروع کی تبدیلیاں کیا ہیں, یا تا آ اور نا. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کو ایروپلین بھی نظر آ رہا ہے, یہ اس کے ہیڈ پر تبدیلیاں آئی ہیں, یعنی کہ اس کے شروع میں تبدیلیاں آ گئیں. جیسے ہم نے کیا تھا ہوا ہم انتا انا انتم نحنو, پھر ہم نے کیا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. پھر ہم نے جب ان کو ملایا, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے جو غائب کے لیے کیا ان کی ترتیب کیسے بنتی ہے, جو ہم نے حاضر کے لیے کیا اس کی ترتیب کیا ہے, جو ہم نے متکلم کے لیے کیا اس کی ترتیب کیا بن رہی ہے. یعنی کہ ہوا فعلا ہم فعلو, انت فعلتا انا فعلتو, انتم فعلتم نحن فعلنا. جبکہ ہوا یفعلو ہم یفعلون, ہوا یفعلو ہم یفعلون, انت تفعلو انا افعلو, انتم تفعلون, جبکہ نحن نفعلو. اب ہم نے جو کیا تھا جعلا اور فتح, وہ اس کو اسی وزن پر لے آئیں گے. فعلا سے یفعلو, جعلا سے یجعلو, فتح سے یفتح. یہ ہمارا پہلا سیٹ ہے. اب اس میں دیکھیے گا تبدیلیاں کہاں آئیں, جیسے فا عین لام, ایسے جیم عین لام, یہ ہمارے کلمے بن گئے. اب ہم نے تبدیلیاں کر لی شروع میں, یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو تفعلونا, نفعلو پھر سے کرتے ہیں
یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو. جہاں پر ہمارا آئین تھا جیسے یفعلو تھا، اسی طرح سے یجعلو بن گیا، یعنی کہ صرف اندر کے حروف بدل گئے، آپ کا سانچہ وہی ہے. آپ نے کوئی بھی بیٹر بنایا، آپ نے کیک بنایا، آپ جو مرضی اب اس میں آپ اسٹرابری بنا لیں، چاکلیٹ بنا لیں، وہ کس شکل کا نکلے گا؟ جو آپ کا فعلا سے یفعلو والا سانچہ تھا. اب جو باقی ٹیبل ہے وہ اسی سانچے پر نکل آئے گے جتنے ہمارے کیک ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کیک کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے خواتین کچن کے کاموں کی، میں نے کہا چلو یہی مثال دینی چاہیے. اب یہ جو ٹیبل ہے یجعلو، اس کو بھی ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. ٹھیک ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اب جو سیکھنے کی بات ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اشارے بھی بدلے ہیں اور ہمارے افعال میں بھی تھوڑی سی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کی بناوٹ میں بھی تبدیلی آ گئی. اور ایک اور تبدیلی کیا آئی؟ 4 تبدیلیاں ہمارے ان افعال میں آ گئیں کہ ان کے معنی بھی چینج ہو گئے. یہ باتیں آپ نوٹ کر لیجئے. دوبارہ پوچھیں گے انشاءاللہ دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں. حل یجعلو، اب ہم نے بات کی تھی حل فعلا یا حل جعلا، تو ہم نے کہا تھا جب ہم نے ماضی میں نفی کرنی ہے تو آنسر آئے گا ما جعلا یا ما فعلا. اب ہم بات کر رہے ہیں مضارع کی نفی، مضارع کی نفی لا سے، اور یہ عام قاعدہ ہے. بعض دفعہ ہو جائے گا قرآن مجید میں جیسے کہ ہوگا مضارع ہی لیکن ماں کے ساتھ نفی کر دی جائے گی، اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے ریزن ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. تو حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ لا یجعلو وہ نہیں بناتا. حل یجعلونا لا یجعلونا وہ سب نہیں بناتے. حل تجعلو کیا آپ بناتے ہیں؟ لا اجعلو نہیں میں نہیں بناتا. حل تجعلونا کیا آپ سب بناتے ہیں؟ لا نجعلو یعنی کہ ہم سب نہیں بناتے. اچھا جی، اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے ترجمے کو کہ ترجمہ ہم نے کرنا کیسے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی عربی کا یا اردو کا فریز آ جائے تو ان کے پہلے کچھ حصے بنا لیں. اب ہم پہلا حصہ بنا لیتے ہیں وا، وا کے بعد ہم کر لیتے ہیں یجعلونا، اس کے بعد کر لیں گے لی اور اللہ یعنی کہ للہ. وہ ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا، ہم الحمدللہ اسے سیکھ کر آئے ہیں. تو اب ذرا کوشش کیجئے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ سب بناتے ہیں اللہ کے لیے. سی اچھا جی، اس میں ہے اور ان سب نے بنایا یا وہ سب بناتے ہیں. 2 ترجمے کیوں آ جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر فعل حال کی بھی بات کرنی ہے. اب آپ نے 2 ترجمے، جب آپ کا فعل مضارع آئے گا آپ نے 2 ترجمے چوز کیا کرنے، صرف سی کو نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے، سی اور ڈی بناتے ہیں یا بنائیں گے. ٹھیک ہے، دونوں ترجمے، کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ فعل حال اور مستقبل. قرآن مجید میں فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل 3 چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں فعل ماضی ہے اور اس کے بعد فعل مضارع ہے. فعل ماضی میں بات کی جاتی جو ہو چکی جس میں تبدیلی نہیں ہے، جبکہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل ہے، وہ ہے فعل مضارع. اسی لیے دونوں ترجمے ہم اس میں شامل کریں گے. اچھا یہ بات کریں گے ہم نجعلو. اب آپ نے 2 ترجمے چوز کر لینا، اے بی، بی سی یا سی ڈی. بی اور سی. الحمدللہ. حل تجعلون، اب سامنے کی طرف اشارہ ہے. حل یا تجعلون آپ سب بناتے ہیں. اشارے کہاں بدلنے؟ اسی 4 فنگر کو اپنی طرف موڑنا ہے. لا میں آنسر کرنا ہے. کوشش کیجئے لا کیا آ جائے گا؟ ہم نہیں بناتے یا بنائیں گے، کیا آ جائے گا تب؟ لا نجعلو. نجعلو. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. اب پھر اسی طرح سے بات آ گئی. اب اس کو ہم نعم کے ساتھ بھی آنسر کر سکتے ہیں. حل جعلتم کیا آپ سب اچھا اب یہ آ گیا ماضی. حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ ہاں جی، نام جعلنا. سی جعلنا. ماضی کا جواب ماضی میں، مضارع کا جواب مضارع میں. اگر یہ ہوگا حل تجعلون تو نعم نجعلو، پھر ہم مضارع کا جواب مضارع سے دیں گے.
اب آپ کا یہ ایک ہوم ورک میں ہے فاتحہ، اس کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں، باقی آپ اپنے جب کریں گے اس کو ورک بک پہ کریں گے یا آپ اپنے کوئز میں کریں گے، اس کے ساتھ کوشش کیجئے کہ اس ٹیبل کو اسی طرح سے لکھ کے گروپ میں بھی بھیج دیجئے۔ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم کھولتے ہیں۔ یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح۔ یفتح یعنی کہ اس ایک نے کھولا، ٹھیک ہے، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، ہم کھولتے ہیں، نفتح۔ اب پوچھا گیا ہے حل کیا تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، اب عربی میں جواب دینا، کیسے جواب دینا ہے؟ نعم افتح، یعنی کہ تا کا جواب آ سے دینا ہے۔ تفتح میں تم سے سوال کیا گیا تو اس کا جواب میں دوں گی، اس طرح سے آپ اس کو کریں گے، جیسے انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحنو سے۔ چلیے جی چھٹی کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کان کا استعمال کیسے کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا ذکر پہلے کیا، جیسے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنائے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں، یعنی کہ ایک اندھا عالم، ایک اندھا کوئی بھی ایک بلائنڈ پرسن ہوگا، عالم یا اسکالر تو بن سکتا ہے، مگر آپ نے کبھی بہرے کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ عالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم باتیں پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور انہیں سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے وہ پھر بولے گا کیا اور وہ اس کے اوپر کیا عمل کرے گا۔ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، اس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی تھوڑی دیر آپ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ کان کی نعمت ایک عظیم الشان نعمت ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا آپ تھوڑی دیر ٹی وی چلا کر اس کو بغیر آواز کے سننے کی کوشش کریں کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں آپ نے اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا۔ اب ہم نے ایک جو واقعہ دیکھا تھا، ایک لڑکی وہ جو گانا گاتے ہوئے مر گئی، کیوں؟ شاید وہ خوب گانے سنتی ہوگی، یا جو چیزیں ہم زیادہ سنیں گے وہ مرتے وقت ہی ہمیں وہ سب چیزیں یاد آئیں گی۔ ذکر کریں گے، جیسے کہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں تو انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے ایک اور بھی فارمولا دیکھا تھا، اپنی 5 وقت کی نماز کی اس طرح سے ترتیب بنائیے کہ آپ کو ہر 2 میں سے ایک وقت یعنی کہ 2 نمازوں کے درمیان میں موت آنی ہے۔ آپ کا آخری کلمہ اس صورت میں آپ لا الہ بن سکتا ہے جب آپ نے نمازوں کی ترتیب اس طرح سے رکھی ہو کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور اس طرح سے آپ نے نمازیں پوری کی ہوں انشاءاللہ۔ اس نعمت کو بہترین چیز یعنی کہ کس کے لیے یوز کر لیں؟ کانوں کو قرآن سیکھنے کے لیے تو ضرور ضرور استعمال کیجئے۔ اور یہی ہمارا جو ہم 5 ہوم ورک کی بات کرتے ہیں، آج ہم نے وہ سلائیڈ نہیں دیکھی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ تلاوت آپ نے دیکھ کے بھی کرنی ہے، زبانی کرنی ہے، اپنے ساتھی سے بات کرنی ہے، اگر آپ کا ایم پی میں وہ یو ایس بی وغیرہ ہے تو آپ وہاں پہ اس کی آڈیو سن لیں، جو بھی کریں۔ اس میں ایک کام یہ تھا نا کہ سنیں، 5واں ہمارا ہوم ورک جو تھا سننے کا تھا۔ اس سارے جتنا بھی ہے نا کورس 1 گھنٹے کی اس کی ریکارڈنگ، جس کو چاہیے وہ مجھے اپنا ای میل ایڈریس دیجیے گا، میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ پھر آپ اس ریکارڈنگ کو لگا کے جیسے ہینڈ فری میں آپ گانے وغیرہ سنتے ہیں اس طرح سے لگا کے سن لیجیے، گاڑی میں سفر میں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں کہ اپنا جو بھی آپ جیسے آپ ایک ٹیبل کر لیں، فتح 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 نا، اس کا پھر جب مضارع بنائیں یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح بنائیں، اس کو ریکارڈ کر لیں، اس کو بار بار سنیں، آپ کو اپنی غلطیاں بھی پتہ چلیں گی، اور آپ کی جو بار بار سنیں گے جو چیزیں جیسے جو گانے وغیرہ بھی جو ہم چیز زیادہ سنتے ہیں وہ ہم مطلب نہ بھی چاہ رہے ہیں وہ ہم گنگنا ہی رہے ہوتے ہیں، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو۔ تو اس چیز کو اگر ہم اس طرح سے اچھے کام میں یوز کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ کلاس کا ٹائم بھی ہوا کمپلیٹ، اور ایک اور پھول آج 12واں پھول ہمارے بکے میں لگ گیا الحمدللہ۔ آج ہم نے 12 سبق اے اور بی کے اختتام پر 144 نئے الفاظ سیکھے، کیونکہ قرآن مجید میں 31,638 مرتبہ آئے ہیں۔ اب اس سے یہ ہو گیا کہ جو ہم سبق نمبر 1 سے لے کے 12B تک سیکھ چکے وہ ان الفاظ کی تعداد بتائی گئی ہے، یعنی کہ صرف اس میں 12 الفاظ جو تھے وہ 144 وہ نہیں جائیں گے، بلکہ ہم نے جو اپنا پہلا لیسن پڑھا تھا، ہم نے تعوذ سے شروع کیا تھا، اس سے لے کے آج ہماری سورہ فلق سورہ فلق الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔
تو یہاں تک ہماری بار 30,000 سے اوپر چلی گئی. تو اس کے لیے آپ کو مبارکباد اور اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر کہ اس نے ہمیں اس جگہ پر ایسے اکٹھا کیا. اور کہا اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جہاں پر قرآن پاک کا یعنی کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. آپ اللہ رب العزت کے منتخب کیے گئے بندے ہیں, اس انتخاب کو مت بھولیے. ہماری ایک روزانہ کی دعا ہے رب زدنی علما, اسے بھی آپ نے اپنی روزانہ کی روٹین میں لانا ہے اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنی کلاس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور اچھا ایک اور چیز جو ہم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ضرور بنیے ٹیچر, تو اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کے لیے جانا پڑے گا. وہ الفلاح سے ٹریننگ, اس کے آپ کو فلائر وغیرہ شیئر کر دیے جائیں گے. جب آپ انشاءاللہ اپنا 90% سے ابو لیں گے تو آپ کو ٹیچر بننے کا موقع بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو آپ جانا چاہتی ہیں جو سسٹرز وہ چلے جائیں, اور جن کے کوئی کویسچنس ہیں وہ ضرور پوچھ لیجئے.